खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत, अजीम, जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आप हमेशा खुदावंद में खुश रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद में खुश होंगे, शादमान होंगे, अपने अपने घराने के साथ खुश होंगे। खुदावंद आपको हमेशा इसी तरह से खुश, आबाद और अपने अपने घर में शादमान रखे। आमीन। हम हर रोज़ कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस, खुदा का पाक और ज़िंदा कलाम। हम देखते हैं कि खुदा के पाक और ज़िंदा कलाम में दो अहदनामे हैं बाइबल मुक़द्दस में। एक अहदे अतीक, पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टमेंट, और दूसरा अहदे जदीद, नया अहदनामा, न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में, अहदे अतीक में 39 बुक्स हैं, 39 बुक्स हैं, और न्यू टेस्टमेंट में, नए अहदनामे में 27 बुक्स हैं, और इन दोनों को मिलाकर कुल बुक्स जो हैं वो 66 हैं। ये बाइबल मुक़द्दस में हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो किताब है, सबसे बड़ी किताब, वो ज़बूर की किताब है, जिसमें 150 ज़बूर हैं। फिर ज़बूर की किताब में ही 5 किताबें हैं। पहली किताब में ज़बूर, पहले ज़बूर से लेकर ज़बूर 41 तक हैं। दूसरी किताब में ज़बूर 42 से लेकर ज़बूर 72 तक हैं। तीसरी किताब में ज़बूर 73 से लेकर 79 तक हैं, और चौथी किताब में ज़बूर 90 से लेकर ज़बूर 106 तक हैं। और आखिरी किताब जो ज़बूर के अंदर, जो ज़बूर की आखिरी किताब है, 5वीं किताब, उसमें ज़बूर 107 से लेकर ज़बूर 150 तक हैं। और सबसे छोटा चैप्टर पूरी बाइबल मुक़द्दस में वो भी ज़बूर है, और वो है ज़बूर 117। उसमें सिर्फ 2 आयात हैं। इसी तरह सबसे लंबी किताब जो है, जिसमें ज़्यादा आयात हैं पूरी बाइबल मुक़द्दस में, वो भी ज़बूर है। वो है ज़बूर 119, और उसकी कुल जो आयात हैं वो हैं 176 वर्सेस हैं उसमें। और ज़बूर जो सबसे छोटा है 117, और ज़बूर जो सबसे तवील है 119, इन दोनों के बीच में जो ज़बूर है वो ज़बूर है 118। और आज हम देखेंगे ज़बूर 18 की 8वीं और 9वीं आयत। इस पर हम कुछ देर के लिए गौर करेंगे। ज़बूर 118 की 8वीं और 9वीं आयत ये है कि खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। इंसान होते हुए, ईमानदार भी होते हुए, खुदा के साथ भी चलते चलते हम बहुत दफ़ा अपने हालात की वजह से, ऐसे फ़िक्रात की वजह से, कभी किसी परेशानी की वजह से, बहुत दफ़ा हम क्या हो जाते हैं, अपना तवक्कुल खुदा पर रखने की बजाय हम डगमगा जाते हैं। शायद कि उम्रा पर भरोसा करें, शायद कि फ़लाँ शख्स पर हमारे जहन में आता है कि इस वक्त इस परेशानी के आलम में ये हमारी मदद करेगा, उस तक अप्रोच करते हैं, उसको टेलीफ़ोन कर, ये कर, वो कर। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने क्या करना है, ऐसे वक्त में भी खुदा पर तवक्कुल करना है। और खुदा पर तवक्कुल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाना है।
اپنی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی اور ایک ایسی زندگی بنانا ہے جو خدا کو پسند ہو۔ تو ہم کتاب مقدس میں سے ایک ایسی زندگی دیکھیں گے، ایک خدا کے بندے کی، خدا کے نبی کی، جس کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی۔ اور وہ کہاں ہم پڑھتے ہیں؟ ہم دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ دانیل کی کتاب، اس کا 6واں باب، وہاں پر ہمیں ایک مکمل زندگی کی کہانی ملتی ہے، ایک مکمل زندہ واقعہ ملتا ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے دانیل نبی کی زندگی۔ دانیل نبی جس وقت جہاں پر تھا وہ یہودا کے اسیروں میں سے تھا، اور اس وقت مادیوں اور فارسیوں کی حکومت تھی، اور دارا بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ دارا بادشاہ نے یہ چاہا کہ اس کی مملکت پر حکومت کرنے کے لیے اس کے پاس ناظم ہونے چاہیے۔ اس نے 120 ناظموں کا چناؤ کیا اپنی حکومت میں، جو کہ مملکت کا نظام چلائیں، اور ان پر پھر 3 وزیر مقرر کیے اس نے، تاکہ ناظموں کی کارکردگی پر یہ 3 وزیر جو ہے وہ نظر رکھیں۔ اور ان 3 وزیروں میں سے جو ایک وزیر تھا وہ دانیل نبی تھا۔ دانیل نبی گو کے اسیروں میں سے تھا، لیکن دانیل خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور پاک کلام میں یوں لکھا ہے کہ اس میں فاضل روح تھی، اور وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ جب وہ اتنی اچھے طریقے سے حکومت کے کاموں میں اپنا کام کرتا تھا، تو بادشاہ نے چاہا کہ اس کو میں مملکت میں سب سے بڑا عہدہ دوں اور یہ سارا نظام یہ چلائے۔ جب یہ بات باقی وزیروں اور مشیروں کو پتہ چلی تو وہ حسد میں آ گئے، اور انہوں نے چاہا کہ ہم کسی طرح سے دانیل نبی کو بادشاہ کی نظروں میں کم کر دیں، اور بادشاہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے۔ وہ سب مل کر وزیر، مشیر، ناظم اور کچھ امراء، سردار مل کر بادشاہ کے پاس گئے، اور بادشاہ سے کہا کہ ایسا ایک آئین جاری کر، ایک ایسا حکم جاری کر کہ 30 دن تک، 30 ڈیز تک صرف تیرے سوا اور کوئی شخص کسی بھی معبود یا اور کسی بھی آدمی کو سے کوئی درخواست نہ کرے، صرف وہ دارا بادشاہ سے درخواست کرے۔ کتنے دن کے لیے؟ 30 ڈیز کے لیے۔ تو بادشاہ نے اس بات کو ایگری کیا، اور یہ حکم نامہ لکھا گیا، اور اس پر وزیروں، امیروں نے، اور اس کے ساتھ ہی وزیروں نے اور ناظموں نے اور بادشاہ نے اس پر دستخط کیے، اور یہ ایک قانون بن گیا کہ آنے والے 30 دن تک کوئی شخص بھی کسی بھی معبود اور کسی بھی آدمی سے کوئی درخواست نہیں کرے گا سوائے دارا بادشاہ کے۔ یہ حکم جاری ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم دانیل میں کوئی قصور ڈھونڈیں، لیکن کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ وہ دانیل میں کوئی خطا یا کوئی تقصیر یا کوئی قصور نہیں پا سکے، کیونکہ دانیل کی زندگی ایک بہت ہی خوبصورت زندگی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو کوئی ہم قصور ہی نہیں پاتے، ہم اس کو کس بات میں پکڑیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں، یہ جو جس خدا کی پرستش کرتا ہے، جو یہ شریعت جس پر وہ عمل کرتا ہے، اس میں اس کو ہم پکڑتے ہیں۔ اور وہ سب جمع ہو کر گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ دانیل کرتا کیا ہے۔ اب دانیل نبی کی جو زندگی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر روز دن میں 3 بار گھٹنے ٹیک کر اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر، جو اس کی کھڑکی کھلتی تھی وہ یروشلم کی طرف کھلتی تھی، اپنی کھڑکی کمرے کی کھول کر گھٹنے ٹیک کر دن میں 3 بار وہ خدا کے حضور جھک کر دعا کیا کرتا تھا۔ یہ چیز ان سب لوگوں نے دیکھی، وہ جمع ہو کے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ دانیل تو 30 دن کا حکم ملا ہے کہ کوئی بھی بادشاہ کے سوا کوئی بھی کسی معبود کے آگے درخواست نہیں کرے گا، لیکن یہ تو اپنی اسی روٹین میں ہے، اور یہ 3 دفعہ دن میں عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے جا کر بادشاہ کو یہ بتایا کہ تو نے یہ حکم جاری کیا تھا، اور مادیوں اور فارسیوں کے آئین میں جو بات بن جائے، جو حکم لکھا جائے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دانیل تو ایسے کرتا ہے کہ وہ دن میں 3 بار
اپنے خدا سے درخواست کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کی دعا، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور اب جو ہے دانیل کے لیے یہ ہے کہ وہ شیروں کی مان میں ڈالا جائے۔ اس پر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا، لیکن وہ اپنا فرمان جاری کر چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، دانیل کو لے کے آؤ۔ وہ دانیل کو لے کے آتے ہیں اور دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں شیر ہی شیر تھے۔ جب شیروں کی ماند میں اسے ڈال دیا جاتا ہے تو ماند کے باہر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اس پتھر پر مہر کر دی جاتی ہے، سیل لگائی جاتی ہے ناظموں کی، وزیروں کی اور بادشاہ کی، تاکہ کوئی بھی اس کو باہر نہ نکال سکے۔ کسی طرح سے بھی یہ حکم پورے طور پر جاری اور ساری ہو چکا ہے۔ اب دانیل اندر شیروں کے بیچ میں تھا، جہاں شیر ہی شیر تھے چاروں طرف۔ اور شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے سامنے انسان آ جائے تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو اسی وقت 1 منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا اور وہ اس کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔ دانیل شیروں کی مان میں ہے اور پیچھے بادشاہ بےتاب ہے، کیونکہ وہ شیروں کی مان میں ڈالنے سے پہلے بھی وہ بہت اس نے کوشش کی کہ میں کسی طرح سے دانیل کو بچا لوں، لیکن وہ اپنے فرمان کو ٹال نہ سکا اور اسے یہ ایسا کرنا پڑا۔ تب اس نے کیا کیا، پوری رات بادشاہ کو نیند نہیں آئی، بادشاہ نے کھانا نہیں کھایا، اس کے سامنے کوئی ساز نہیں بجایا گیا اور بادشاہ پریشان رہا۔ ساری رات اس نے اسی طرح سے گزاری اور صبح سویرے ہی وہ شیروں کی مان کے پاس چلا گیا جہاں دانیل کو ڈالا گیا تھا، اور اس نے زور سے وہاں پر پکارا کہ آئے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے بچائے؟ تو اندر سے دانیل نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، تو جیتا رہ، سلامت رہ۔ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے آ کر شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچایا، اس لیے کہ میں اپنے خدا کے حضور بھی راست تھا، اور آئے بادشاہ میں نے تیرا بھی کوئی خطا نہیں کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، نہایت شادمان ہوتا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے پتھر کو جو سیل والا تھا وہ ہٹایا جاتا ہے اور دانیل کو باہر نکالا جاتا ہے۔ دانیل کا ایک بال بھی بیگا نہیں ہوا تھا، بالکل وہ ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت باہر آیا، اور بادشاہ نہایت شادمان ہوا کہ دانیل بالکل ٹھیک ہے۔ اور دانیل نے کہا کہ آپ وہاں کلام مقدس میں پڑھیں، دانیل 6 باب اور اس کی 22ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ دانیل خدا پر توکل کرتا تھا۔ یہ ہے خدا پر توکل کرنے کا انجام، یہ ہے برکت خدا پر توکل کرنے کی، کہ وہ ان تمام حالات کی وجہ سے، اس تمام جو لوگوں نے اس کے خلاف ایک منصوبہ باندھا، اس میں بالکل وہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ سارے وزیر، مشیر، سردار سب اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ بالکل نہیں گھبرایا، بالکل نہیں رویا، بالکل نہیں ڈرا، اور وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہوا شیروں کی مان میں ڈالا گیا اور وہاں سے وہ صحیح سلامت باہر آیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دانیل کے خلاف یہ منصوبہ باندھا تھا، ان کو ان کے پورے خاندان سمیت لایا جائے، اور پھر ان سب کو شیروں کی مان میں ڈال دیا، اور شیروں نے 1 منٹ میں ان کو ختم کر دیا۔ ہم اس بہت خوبصورت واقعے سے یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند پر بھروسہ رکھنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے، کیونکہ دوسرے انسان کے لیے بہت کم لوگ اچھا چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے کی بھلائی نہ ہو، میری ہو جائے۔ لیکن دانیل کی زندگی سے ہم ایک سبق سیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دانیل اپنی تمام زندگی میں، اپنی تمام باتوں میں، اپنے کردار میں ایک عمدہ کردار رکھتا تھا۔ اس میں کوئی تقصیر، کوئی خطا، کوئی گناہ وہاں کے لوگ نہ پا سکے، تو اس کو اس بات پر پکڑا کہ یہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ خداوند ہمیں بھی یہ فضل دے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز خدا کے پاک اور مقدس کلام کو پڑھیں، ہم ہر روز خوش رہیں، اور ہم ہر روز خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو لکھا ہے، جو حکم ہے، ان پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی ایک مثالی زندگی ہو،
हम दूसरों पर नज़र ना करें, दूसरों को ठीक करने या उनमें ऐब ढूंढने के बजाय हम अपने आप को दुरुस्त करें। जो मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे खुदा के साथ वफ़ादार रहना है, मुझे खुदा पर तवक्कुल करना है, मुझे खुदा पर भरोसा रखना है और अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना है कि दूसरे मुझे देखकर खुदा के पास खुद ही आ जाएं। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुश रहिए हमेशा।